अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम लकी। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और खुशाब से रुकन सूबाई असम्बली मलक मोहम्मद वारिस कल्लू। ये असम्बली में उनकी चौथी टर्म है। कानून साजी के हवाले से, पंजाब असम्बली के बिजनेस के हवाले से इनका एक जो है खासा एक तजर्बा है और जो जूनियर पार्लियामेंटेरियन हैं असम्बली में वो इनसे जो है ना काफ़ी सीखते हैं और ये उनकी रहनुमाई भी करते हैं। मुल्क की सियासत पर और बिलखुसूस पंजाब की सियासत पर इनकी गहरी नज़र है। आज हम इनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल और पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक की इतलात आ रही हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि पंजाब में जो है ना आइंदा की सियासत को वो किस नज़र से देख रहे हैं। मलक साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी जी। तो मलक साहब क्या सियासी सूरत हाल को देख रहे हैं, क्योंकि अब तो जाहिर है कि आपकी लीडरशिप भी नहीं है और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल में हैं, तो क्या आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं इस सिलसिले में एक आपको अर्ज कर दूं कि वो कहते हैं ना कि जमहूरी जो एक सिस्टम है उसको अगर चलाया जाए तवातर के साथ तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी। तो वो तब्दीलियां हम देख रहे हैं। वो तब्दीली ये है कि पहले अरसे दराज से जब वो एस्टेब्लिशमेंट यहाँ कोई भी काम करना चाहती थी तो अवाम भी और अवाम के नुमाइंदे भी एस्टेब्लिशमेंट को कोई तकलीफ नहीं होती थी और वो फटाफट जिधर वो चाहते थे मोम की नाक की तरह आवाम भी चली जाती थी और नुमाइंदे भी चले जाते थे। लेकिन इस दौर में अगलबन आप पिछले दौर से ही देख रहे हैं कि आवाम जो है उसने खासा रेजिस्ट किया है 2018 के इलेक्शन में और एस्टेब्लिशमेंट को बहुत ही तकालीफ उठानी पड़ी है इस सिलेक्शन को लाने में। ये सिलेक्टेड वजीर आजम जो है इनको लाने में 2011 में इनको एस्टेब्लिशमेंट में गोद में लिया, इधर यादगार पाकिस्तान के जलसे में गोद में लिया। लेकिन मलक साहब अगर हिस्ट्री में जाएं तो गोद में तो काफी रहे हैं। हाँ ठीक है, उसमें आपकी लीडरशिप भी शामिल है, हमारी लीडरशिप जब पार्टी की भी शामिल है। हम पीपल्स पार्टी की जो है वो अगर जाए तो भुट्टो साहब आए, वजीर खारजा बने, उसके बाद उन्होंने अयूब खान से इख्तलाफ किया और उन्होंने ताशकंद के मुहद्दिब को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया और उसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई और वो अयूब खान के सामने निबरत आजमा हो गए। लेकिन हमारे लीडर तो वो डैडी भी कहते थे जबकि मियां नवाज शरीफ के मुंह बेले बेटे बने थे। कोई मैं आपको चैलेंज इस बात पे नहीं करता। और मियां नवाज शरीफ जब आए, जब सियासत में वो एंटर हुए, चूंकि पाकिस्तान की सियासत इस तरह की बन चुकी थी कि वो जमहूरी कदरें जो है वो उनको समझने के लिए भी टाइम दरकार था। जब मियां नवाज शरीफ साहब आए तो कोई नो डाउट कि उनको ज़ियाउल हक साहब लेके आए और वो वाकई वो कहते थे। लेकिन उसके बाद समझने के बाद मियां नवाज शरीफ ने 1993 की जो असम्बली मियां नवाज शरीफ की तोड़ी गई थी उसमें मियां नवाज शरीफ ने खुल्लम खुल्ला एस्टेब्लिशमेंट की जो कुफ्तें थी जो कि इसहाक खान की शक्ल में उन्होंने चैलेंज किया और चैलेंज करके पूरा मुकम्मल तवानाई के साथ वो फिर उन्होंने भुगता भी सही और 93 में उनकी असम्बली तोड़ दी गई और वो फिर अलग से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक पॉलिटिक्स शुरू की और जो पॉलिटिक्स उन्होंने 1993 में शुरू की, जब वो 1993 में ही वो सदर मुस्लिम लीग बने, उस वक्त से लेकर आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के पांव में लग्जिश नहीं आई और उनका जो बयानिया उन्होंने 18 अप्रैल, मुझे आज तक याद है 19 अप्रैल को जब वो सदर मुस्लिम लीग बने थे 93 को, जो बयानिया उन्होंने उस दिन लिया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो एस्टेब्लिशमेंट उसमें आर्मी हो, उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, उसमें इंटरनेशनल कुफ्ते हो, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसके खिलाफ उनका एक ही नारा है कि वोट को इज्जत दो और ये जो इक़्तिदार है मुक़्तदिर जो है वो अवाम है या अल्लाह ताला की ज़ात है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिंस 93
آج تک اس نعرے پہ قائم ہے اور ان کے جو فالوور ہیں. اب جو آپ نے دیکھا کہ یہ 93 کا الیکشن نہیں ہوا, اس میں بہت پاپڑ بیلنے پڑے اسٹیبلشمنٹ کو, اور میں جو بچ کے آ کے بیٹھا ہوں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ورنہ میرے 4 اضلاع ہیں, جھنگ, میاں والی, بکھر, خوشاب, چاروں اضلاع کے 36 کے قریب MNA MP ہیں. ایک اکیلا وارث کلو اس کے فضل اور کرم سے بچا ہوں, باقی سب واش کر دیے گئے, باقی وہ ہارے نہیں ہیں, ہارے نہیں واش کر دیے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 93 میں نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کو خیر بات کہا اور ان کو للکارا, جبکہ محترمہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو آگے لے کے آئی, اسٹیبلشمنٹ ان کو بیک کرتی رہی. میں کہتا ہوں کہ اس میں تو شروع سے ایڈمٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی, نہیں اس کے بعد بھی محترمہ نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا الیکشن چرایا گیا. محترمہ جو تھی وہ اسی کو ریفر کرتی تھی, محترمہ اسی چیز کو ریفر کرتی تھی جو ضیاء الحق صاحب ان کو لے کے آئے تھے. اس کے بعد میاں محمد نواز شریف نے قطعاً کہیں بھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ کو یاد ہے کہ 2008 کے الیکشن میں میاں صاحب کو انگلینڈ سے آنے نہیں دیا, جب آپ کا مشرف صاحب نے NRO کیا محترمہ کے ہسبینڈ سے اور محترمہ سے دبئی میں, جب وہ NRO ہوا, مشہور زمانہ NRO, تو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد وہ شرط ہی ختم ہوگی کہ میاں صاحب باہر رہیں گے, چونکہ شرط ختم نہیں ہوئی. شرط جو ہے بین جو ان پہ تھا وہ جسٹس افتخار چودھری نے لفٹ کیا تھا. جی سن لینا, وہ لفٹ کیا اور کچھ اور کفتے آئیں کہ بھائی جب آپ بے نظیر کو آنے دے رہے ہیں, جب بے نظیر آ رہی ہے, محترمہ آ رہی ہیں, تو پھر میاں محمد نواز شریف پر کیوں پھر سیاست چلائیں. تو پھر اس پر مشرف مجبور ہو گیا اور اس نے الاؤ کیا, اور وہ کاغذات نامزدگی ادھر ہو رہے تھے, ادھر سے لوگوں کے انٹرویو ہو رہے تھے. میاں صاحبان جو ہے وہ انگلینڈ میں بیٹھے تھے, اور میاں صاحبان آئے اور انہوں نے بہت, پنجاب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب ون کیا اور بہت سبسٹانشل سیٹس لی مرکز میں, اور مرکز میں سیٹس لے کے, اور وہ انہوں نے بڑے اچھی سیاست کی, کہیں لیگ پولنگ پیپلز پارٹی کی نہیں کی, اور ان کو الاؤ کیا کہ وہ کام کریں اور ریزلٹ. لیکن ملک صاحب 2007 میں جب فرسٹ ٹائم میاں صاحب لندن سے اسلام آباد تشریف لائے, اس وقت عمران خان بھی آپ کا استقبال کرنے والوں میں شامل تھے کہ بھی میاں نواز شریف کا ہم استقبال کریں گے, کیونکہ میں بھی 2007 میں میاں صاحب کے ساتھ لندن سے آیا تھا جب ان کو واپس سعودی عرب بھیج دیا گیا. اس وقت وہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے, وہ آپ کے لیڈر کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا, لیکن آپ کے اپنے لوگ موجود نہ تھے, جس پر عمران خان کو کہنا پڑا کہ میاں صاحب کو ہم ان کی سعودی عرب روانگی روک سکتے تھے اگر ہم ایک اچھی گیدرنگ ان کے استقبال کے لیے کر سکتے. دیکھیں جی, اس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت چونکہ پرائم منسٹر ہیں, چونکہ میں PTI کی لینگویج تو بول نہیں سکتا, جس طرح کا کلچر انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے, تو وہ تو جھک کے ملتے تھے میاں صاحبان. لیکن آپ کی لیڈرشپ کی انا نے اس کو جو ہے لیڈر بنایا, پرائم منسٹر نہیں, ہماری انا نہیں, ان کی جو اپنی وشز تھی, انہوں نے شیروانی پہننی تھی, انہوں نے ان کے سامنے کوئی اصول, ضابطے, ڈیموکریسی, اخلاقیات, انہوں نے 2011 میں جو ان کی آپ اٹھا کے ان کے بیانات دیکھ لیں, وہ کہتے تھے میں ایسا پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتا جو پپٹ ہو اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے کسی دوسرے لوگوں سے ڈکٹیشن لے. یہ ان کی اوپن سپیچز ہیں. لیکن جنیجو کے ساتھ آپ نے جو کیا وہ اخلاقیات تھی. 2011 کے بعد, اب ایک ٹاپک پہ رہنا, 2011 کے بعد انہوں نے وہ اپنا سارا نظریہ تو خیر ان کا تھا ہی کوئی نہیں, وہ سارا انہوں نے بیانیہ چھوڑ دیا. وہ بیانیہ چھوڑ کے وہ چلے گئے کسی کی گود میں, اور وہاں سے اس دن سے لے کے آج تک انہیں نہیں پتا فارن پالیسی کیا ہے, انہیں نہیں پتا فائنانس پالیسی کیا ہے, انہیں نہیں پتا کہ مہنگائی کیا ہے, انہیں نہیں پتا کہ کرونا کا کیا ہو رہا ہے, انہیں نہیں پتا کہ لوکس ٹڈی دل کا کیا ہو رہا ہے. ملک میں تباہی آ گئی ہے, اور وہ چونکہ وہ حکومت چلانے والوں میں ایسے ہی نہیں ہے. اس کا رول ہے سٹیج پہ آ کے, جس طرح اداکار آتے ہیں نا,
اور ان کا اداکار کے پیچھے ہدایتکار کوئی اور ہوتا ہے، تو اس کو جو سکرپٹ ملتا ہے وہ سکرپٹ اس کا کام ہے، وہ سکرپٹ آ کے جس طریقے سے اس کو سکرپٹ ملتا ہے. فیلئر ہدایتکار کا ہوا، ہدایتکار جو ہے یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ فیلئر جو ہے وہ سلیکٹر کا ہوا ہے، فیلئر جو ہے وہ ہدایتکار کا ہوا ہے، فیلئر جو ہے ان قوتوں کا ہوا ہے جو انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو. اور اس وقت اس فیلئر کا جو ہے نقصان یہ ہے کہ عوام پس گئی ہے مہنگائی کی چکی میں. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو 115 روپے پہ ڈالر تھا اس وقت 168 روپے پہ ان کی جو معاشی ٹیم ہے وہ خود لے کے گئی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 4% سے انٹرسٹ جو ہے 13 روپے 25 پہ لے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ 4% انفلیشن ریٹ تھا، انفلیشن ریٹ کو یہ اٹھا کے 14% پر لے گئے. ان کا یہ ہے کہ اسحاق صاحب نے اپنے دور میں آرٹیفیشل جو ہے نا اس کو سسٹین کیا ہوا تھا، وہ رجیم چینج ہوئی تو ڈالر برسٹ ہو گیا. نہیں یہ اس طرح نہیں ہے. یہ جو ساری چینج آئی یہ اسحاق خان کی آرٹیفیشل نہیں ہے، اسحاق ڈار. یہ ایکچول جو ڈونرز ہیں نا عمران خان کے، جو ڈونرز ہیں جو فارن کمپوٹنٹ ہے، فارن کمپوٹنٹ جو ڈونرز کا ہے نا، فارن کمپوٹنٹ، میں انٹرنل کی بات نہیں کر رہا، جو فارن کمپوٹنٹ ہے انہوں نے چونکہ ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، ان کو کمپنسیٹ کرنا تھا، تو ان کو یہاں دکھایا یہ گیا کہ اسحاق ڈار نے یہ کیا ہوا تھا. اوپر سے یہ کہا تھا کہ جناب ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے تو اس میں ہم نے اس کو گیپ کرنا ہے، تو اس کے لیے برج کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اچھا اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ 13 روپے 25 پیسے پہ جب یہ انٹرسٹ ریٹ لے کے گئے، جتنا ان کا فارن کمپوٹنٹ ہے نا، وہ انیل مسرت ہوں، وہ زلفی بخاری ہوں، وہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ہاٹ منی بار سے لے آئے اور وہ لا کے ادھر سے کما کے 1.5 سال میں. اب مجھے بتائیں کہ اب وہ سارا پیسہ اب کدھر ہے آپ کے پاس ذخائر؟ وہ سارا پیسہ واپس لے گئے، ہارٹ منی چلی گئی نہ آپ کی. اس طرح کے الزامات تو اسحاق ڈار اور آپ اپنے حکومت رجیم میں بھی لگے ہیں کہ ڈالر کو جو ہے کم لے کے بائنگ کی گئی، پھر ریٹ زیادہ کر کے جو ہے اس کا سیل کیا گیا. یہ الزامات کی بات نہیں ہے، یہ تو پروون ہے، یہ تو ثابت شدہ ہے. آگے چلتے ہیں. تو اب بتائیے گا کہ بھی آپ کی پارٹی کا یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں، کیونکہ ملک کے اس وقت جو اکنامیکل جو سچویشن ہے، جو گڈ گورننس کا جو بھی اس وقت جو سچویشن ہے بیڈ گورننس کی، تو آپ مڈ ٹرم کا آپ کر رہے ہیں ڈیمانڈ. کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہوئی ہے، جو اداروں کی صورتحال ہوئی ہے، جو ٹوٹل اس وقت فائنانشل معیشت آپ کی بیٹھ گئی ہے، اس وقت یہ ملک جو ہے ہم کہتے ہیں گاڈ فاربڈ ایسا نہ ہو کہ پاکستان USSR بن جائے، پاکستان یوگوسلیویا بن جائے. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ قدرت نے اس خطے کو بنایا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان بنے گا. قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں یہ پاکستان بن گیا اور ابھی تک قائم ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، سلیکٹر جو ہے، میں سلیکٹر کو کہتا ہوں کہ خدا را آپ خود سوچیں، خود ایویلویٹ کریں. میرے کہنے سے نہیں، میری بات تو ہوگی ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات. میں کہتا ہوں سلیکٹر خود ایویلویٹ کریں، ایویلویٹ کرنے کے بعد ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں، نیٹ اینڈ کلین الیکشن کرائیں، ایسے الیکشن جس میں مسلم لیگ نون کامیاب ہو جائے. نہیں، ایسے الیکشن جس میں عوام کامیاب ہو جائے، جس میں زید اور بکر جو ہے وہ جس کو چاہیں، اگر وہ کہتے ہیں ابراہیم لکی کو ووٹ دینے اس کو کامیاب کرنا ہے اس کو کریں، اگر وہ کہتے ہیں وارث کلو کو کامیاب کرنا ہے وہ وارث کلو کو، کسی قسم کی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. اور جو دھاندلی کی مثال ہے وہ میں تو اب اتنی ایج میں ہوں کہ میں تو تقریباً سارے الیکشن دیکھ چکا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے. جتنی بوگس طریقے سے جتنی دھاندلی اس الیکشن میں کی گئی ہے،
میں نے اپنی زندگی میں میں نے سارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے دیکھے ہیں. میں تو شروع ہوں 61 میں بھی نعرے لگا. ایک بریک لے لیں ملک صاحب, اس کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ناظرین ایک مختصر بریک, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ملک صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے, ظاہر ہے آپ نے جو ہے نا سٹی کے تمام الیکشن جو ہے نا دیکھیں, اور آپ بہتر اس چیز کے جو ہے نا گواہ ہیں کہ جو ہے نا وہ کون سا الیکشن اچھا تھا برا تھا جو بھی. اب بتائیں کہ اب کیا مسلم لیگ نون کیا کر رہی ہے؟ اے پی سی تو آپ کی نہیں ہو رہی, شہباز صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان بات چیت بھی ہوتی رہی ہے, لیکن وہ کچھ شاید ایجنڈے پہ نہیں تھا, کیا نہیں بن رہا ہے یا کیا چکر ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ اے پی سی ہوگی. اے پی سی صرف وہ بیٹھنے کے لیے اور گفتن برخاستن والی نہیں ہوگی. انشاءاللہ تعالی بڑے صحیح ڈیسیجن ہوں گے. لیکن اس میں یہ میں آپ کو, جو میرے کئی دوست شاید اعتراض بھی کریں, یہ ہمارے ایک مائنڈ سیٹ پہ ہے جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان نااہلوں کی حکومت کو ختم کرتے کرتے کہیں اور کچھ نہ کروا بیٹھے. چونکہ ہر 10-11 سال کا گیپ ہوتا ہے, 10-11 سال کے بعد 10-11 سال جو ہے وہ پھر اگر 8 سال 9 سال اگر کوئی لولی لنگڑی جمہوریت آتی ہے تو 11 سال جو ہے وہ پھر آ جاتے ہیں حمد و نصلی علی رسول الکریم. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں 11 تھوڑے ہیں, ہم تو 22 پہ. تو فرشتوں سے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ تو ہم جو ہے ہم صرف یہ, میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی انشورنس پالیسی ہے اس نااہل حکومت کی کہ ہم وہ والی اپوزیشن نہیں ہے کہ بے تکی آپ جس طرح دیکھتے ہیں, جس طرح آج کل آئے ہوئے ہیں لوگ پی ٹی آئی کے, اور لوگ سوئچ آف کر دیتے ہیں ٹی وی جب چند لوگ پی ٹی آئی کے سپوکس مین آتے ہیں. میں نے دیکھے خود, یہ نہیں کہ نون لیگ والے, جنرل پبلک جس طرح کی وہ بے تکی گفتگو کرتے ہیں. میں لاجیکل بات کروں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ نااہل حکومت ہٹائی جائے, فریش الیکشن کرایا جائے, لیکن ان کو ہٹانے میں ہٹائیں وہی جو سلیکٹر ہیں جو اپنی ناکامی تسلیم کریں کہ ہمارا چوائس غلط ثابت ہوا. میں ایک بات آپ کو لکی صاحب آج بتا دوں, اس ملک میں کوئی بھی آدمی, کوئی ادارہ, کوئی آدمی سوائے چند سپاہی والے, کوئی بندہ ملک کے لیے, پاکستان کے لیے کوئی غیر مخلص نہیں ہے. میرے سے زیادہ وہ لوگ جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ زیادہ مخلص ہے کہ وہ جان دے سکتے ہیں, میں جان نہیں دے سکتا. ملک کی خاطر وہ جان دے سکتے ہیں, دے رہے ہیں. تو ملک ان کا بھی ہے, ملک میرا بھی ہے. تو میں اس ناطے سے ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس نااہل کو, جس طرح دلیری اس میں ہے کہ آپ تسلیم کریں آ کے, اور تسلیم کر کے اس کو ہٹائیں, اس کو کہیں کہ چلیں آپ نے اننگ کھیل لی, آپ نے شیروانی پہن لی, آپ جائیں. میرا تو, میں بیسیکلی اوریجنلی میں میاں والی سے بلانگ کرتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں ہمارے مولانا عبدالستار نیازی جیسے لوگوں کی یہاں تاریخ ہسٹری بنائی ہے مولانا عبدالستار نیازی نے, ہماری تو دھرتی کو یہ بندہ جو ہے وہ ملائن کر گیا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو اب جانا چاہیے. بس اس کو شوق تھا نا شیروانی کا, شیروانی اس نے پہن لی تو سلیکٹر سے ملے نا, ملتے ہیں آپ دیکھیں یہ میں مل رہا ہوں نا, میں سلیکٹر میرے لیے محترم ہے, سلیکٹر میرے لیے محترم ہے, لیکن میں ریکویسٹ ہی آپ کو میرا خیال ٹائم نہیں مل رہا, اس لیے آپ لینا. دیکھیں وہ والا ٹائم تو ہم لینا ہی نہیں چاہتے جو سلیکٹر چاہتے ہیں. وہ والا ٹائم جو ہے نا, وہ والا ٹائم اب وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے, جب ایک دفعہ انگلی ہلائی جاتی تھی اور پوری عوام بھی اور پورے نمائندے بھی ادھر ہوتے تھے. وہ دن اب گزر گئے. آپ کی پارٹی میں اشارے کے چکر میں ہے یہ نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہاں کوئی ہماری دشمنی نہیں, ہمارے لیے محترم ہے. ہم ایک اگر کوئی
बाइज्जत तौर पे हमारे साथ कोई वो समझते हैं मुल्क की खातिर कि हमारी तरफ अगर वो हाथ बढ़ाएंगे हम 100 दफा बढ़ाएंगे। पंजाब पे हम आते हैं, आप अपने उस्मान बुज़दार की बात की, तो पंजाब में सुना है अब काफी जो है ना आपकी पार्टी में जो है ना हलचल मची हुई है फॉरवर्ड ब्लॉक की वजह से। एक तो मैं सच्ची बात है ये कि मैं उस्मान बुज़दार साहब पे बात करने से वैसे भी मुझे बड़ी अजीब सा लगता है कि उस्मान बुज़दार गरीब पे मैं क्या बात करूं, जो बेचारा इस वक्त भी जो है वो किसी टीवी चैनल पे नहीं जा सकता। लेकिन आपके असाब, लेकिन मुस्लिम लीग नून के असाब पे वो सवार है। नहीं 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 नहीं, हमारे असाब पे बिल्कुल नहीं सवार। अब ये भी सुन लें, हमें वैसे आपस की बात है, अगर एक इनकम्पिटेंट वजीर आला है हमारे लिए पंजाब में, पंजाब है पावर पॉलिटिक्स का गढ़, और इनकम्पिटेंट वजीर आला बैठा हो, वो हमें तो सूट करता है, हमें तो वो सूट करते हैं ना इनकम्पिटेंट वजीर आला। अगर इनकम्पिटेंट वजीर आला की जगह को कम्पिटेंट वजीर आला आ जाता है, वो हमें सूट करेगा? हमें तो वो सूट करते हैं, हम तो कंफर्टेबल बैठे हैं। हमने तो 2 साल में देखा ही नहीं कि हम अपोजिशन में हैं। इनकम्पिटेंट वजीर आला है, लेकिन उस बेचारे का कसूर नहीं है। वो देन अगेन उसका क्या कसूर, उसको तो पता ही कोई नहीं होता। वो कहते कि अच्छा कब हुई थी, अच्छा ये जो सब्सिडी मैंने दी थी कब दी थी, कैसे दी थी, किधर दी थी, मुझे तो पता ही नहीं है। इस तरह की सब्सिडीज तो खैर बाकी अदवार में भी होती रही है, लेकिन वो एक अलग बहस है। वो भी आप थोड़ा सा टच सुन जाए, वो भी आपके पूरे मीडिया ने सब्सिडी के कॉन्सेप्ट को समझे ही नहीं और उसको मिसगाइड करके, मिसलीड करके अवाम के सामने पेश किया। नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आपके पास अवेलेबिलिटी, आपके पास कंफ्यूजन है, आपके पास फ्यूचर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, उससे जायज है उसको आप सुन ले। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है। सब्सिडी एक लीगल चीज है, और अगर आपके पास कोई भी सरप्लस चीज है, हाँ उसको करें, तो आप लोग देखिएगा घाटा खसारा क्यों बर्दाश्त करे ताजर को आप कहते हैं चीनी इतनी पड़ी है, फालतू है, तुम इसको एक्सपोर्ट करो। वो कहते हैं कि बाहर में मुझे इतना खसारा हो रहा है, कहते हैं गवर्नमेंट कहती है जी मैं आपको खसारा पूरा कर देता हूं। ठीक, ये है लीगल चीज। लेकिन उस वक्त जबकि नीचे से आपको पूरा पता हो कि आपके यहाँ चीनी जो है वो आपकी जरूरत से भी कम है, और आप 11 बिलियन मैट्रिक टन जो है वो आप अलाउ कर दें और फैसला कर दें, और कैबिनेट जो है फैसला करे, कैबिनेट का हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, और आग बकरे और बंदर की तरह आटा जो है वो बकरे के मुंह पे आके मल दें, ये कौन सा इंसाफ? चले ये क्रेडिट तो देना कि उन्होंने एक इंक्वायरी कराई जिसमें 4 लोग सामने तो आए ना। मैं कहता हूँ उससे पहले तो ये भाई वो उन 4 बंदों का क्या है, वो इस वक्त उसका भाई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना बैठा है, वो खुद उससे अच्छी मिनिस्ट्री लिए बैठा है, वजीर खजाना। वो भाई क्या है, एक भाई खसरो ऊपर उससे अच्छी मिनिस्ट्री ले गया, एक भाई इधर जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार बैठा है। क्या हुआ किसी के खिलाफ कि इस बात का हक है? आप कौम और आप मीडिया ये क्रेडिट दे देते हैं जी, ओ जी तकरीर ते बहुत अच्छी की थी जी 5 अगस्त को इंडिया को, जो आज तक इंडिया नहीं कर सका। इंडिया ने एनेक्सेशन कर ली, इंडिया ने अपने शामिल कर लिया आपका आजाद जम्मू कश्मीर, और कहते हो जनाब तकरीर ते देखो कैसा हैंडसम बंदा, तकरीर ते देखो जी कैसी तकरीर की थी। भाई उस तकरीर से आपने क्या लेना देना? तो आप तकरीर को चुपते रहे, आप रहे, इंडिया चला, आपका आजाद कश्मीर, आपका जम्मू कश्मीर वैली सारी चली गई है। तो अब बताएं क्या है? आज दिन है, आज 19 जुलाई है, आपको पता है आज का दिन 19 जुलाई है, जिस दिन पूरी इस वैली ने करारदाद पास की यौम इल्हाक के पाकिस्तान, आज का दिन है। और उसमें आप ये देखें कि उन्होंने ये किया, उसके बाद 6 करारदादें मौजूद हैं उनकी, और आज मोदी ने कर लिया। और मोदी जो है वो इस मोदी के लिए ये दुआएं ये करता था। थोड़ा सा और अब आपको घोषण के लिए सुन लें, जो ऑर्डिनेंस आए, ये आज अगर नवाज शरीफ के दौर में ऑर्डिनेंस आया होता, आप ईंट से ईंट बजा देते, ये सड़कों पे, माल रोड पे, हर जगह पे आवाम होती। आपको पता है ऑर्डिनेंस क्या है? आपको पता है?
آرڈیننس آیا ہے, کلبھوشن کو ایک رائٹ آف اپیل اور دے دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جا سکتا ہے کلبھوشن. آپ کے حالت یہ ہے آپ کے منسٹروں کی کہ وہ آپ کا کشمیر کمیٹی کا جو ہیڈ ہے وہ کہتے ہیں کلبھوشن تو چلا گیا, کلبھوشن تو انہوں نے دے دیا. اچھا ملک صاحب, تھوڑا سا پنجاب کی طرف ہم آئیں کہ بزدار صاحب ظاہرہ اب آپ کے تو ان پر بھی بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں, فارورڈ بلاک کی اطلاعات ہیں کہ 44 کے قریب لوگ جو ہیں وہ آپ کے حکومت کی طرف ان کا رجحان ہے, جن میں 6-7 کا نام بھی سامنے ہے. ایک بریک لے لیں, اس کے بعد اس پہ جو ہے ڈیٹیل بات کرتے ہیں. ناظرین ایک مختصر بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ملک صاحب, فارورڈ بلاک کا بتائیں کیا اطلاعات ہیں؟ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے عثمان بزدار کا پوچھا تو میں عثمان بزدار کا بیچارے کا کیا کروں. عثمان بزدار تو ایک پپٹ بھی میں نہیں کہہ سکتا, وہ تو بس ایک بٹھایا ہوا ہے بندہ جس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. باقی رہا یہ بات فارورڈ بلاک کی, تو فارورڈ بلاک جو ہے آج سے 1 سال پہلے بھی یہی 6 بندے تھے, آج بھی یہی 6 بندے ہیں. سال میں تو وہ 25, 30, 20 ہمیں نظر نہیں ہے. اور ان 6 بندوں میں سے بھی 2 بندے میں آپ کو گلیرنگلی بتا دوں, 2 بندے جو ہیں وہ ہماری مسلم لیگ چھوڑ چکے, اور ہمارا بھی ڈیسیجن ہو چکا ہے کہ ان کو ہم نے ان کی پارٹی رکنیت بھی ختم کرنی ہے. اور وہ ہے ایک اشرف انصاری گجرانوالہ سے, اور ایک ہے نشاط ڈاہ خانیوال سے. یہ 2 بندے جو ہیں یہ تو بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوڑ چکے ہیں اور یہ چلے گئے. باقی جو 4 بندے ہیں وہ 4 بندے ادھر چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا ذاتی تعلق ہے, ہم ڈیولپمنٹ لینے گئے تھے. مولوی غیاث الدین صاحب ہیں, مولوی غیاث الدین صاحب ہیں, مولوی یہ چونکہ سارے پیر ٹائپ لوگ ہیں, وہ پیر ہمارے لیے محترم ہے. تو آپ کا پیر کمزور ہے ملک صاحب, آپ کے پاس سٹرونگ پیر ہوتا نا, نہیں تو آج آپ اس حال میں نہ ہوتے. دیکھیں جی ہم الحمدللہ ہم بس ٹھیک ہے, جتنی بھی صعوبتیں آئیں, مشکلیں جتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی, وہ ساری آسان جتنی بھی مشکلیں پڑی ہیں انشاءاللہ آسان ہو گئی ہیں. لیکن میں الٹیمیٹ یہ میسیج دینا چاہتا ہوں آپ کے تھرو کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے, ذاتی تکالیف کا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنی ملک و قوم کا, اپنے اس ملک پاکستان کا, جس کے لیے پتنی لاکھوں جانیں جو ہے ہماری قربان ہوئی, ہمارے بزرگوں کی, وہ تب جا کے یہ بنا. ورنہ ہندو بنیا اور انگریز اور سکھ یہ تینوں کا گٹھ جوڑ اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کے پاکستان میں جو سیاست کا دیوالیہ نکلا ہے تو ملک صاحب وہ بھی تو افسوسناک ہے نا. اب دیکھیں نا جو پارٹیز میں آنا جانا ہے, جوڑ توڑ جو ہے, سن لیں سیاست کا جو دیوالیہ نکلا ہے وہ سول بیوروکریسی نے شروع میں ہی گورنر جنرل غلام محمد سے شروع ہوا, اور پھر چودھری محمد علی, اور پھر وہ سیولین بیوروکریسی, انہوں نے انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس سے مل کے یہ سارا کام کیا. الٹیمیٹلی پھر وہ اس میں تو ملک صاحب وہی ہے نا, جوڑ توڑ کا, آپ کی پارٹی کے لوگ میری طرف آ جائیں, میرے ادھر چلے جائیں, ان کو ادھر چلے جائیں. دیکھیں اس وقت چونکہ وہ ذرا آزاد ہوئے, تھوڑا سا ٹائم تھا, ابھی تھوڑا ٹائم گزرا تھا, وہی لوگ جو انگریزوں کے پٹھو تھے اور انگریزوں کی دی ہوئی جگیروں پہ وہ قائم و دائم تھے, وہی لوگ جو ہے پاکستان میں آ کے پر پرزے انہوں نے بیوروکریسی سے مل کے نکالنے شروع کر دیے. اور وہی میں ان کو کہتا ہوں اپنے جلسوں میں کاٹھے انگریز. لیکن سیاسی آپ کے جو سیاسی استاد ہیں خدا بخش ٹوانا, خدا بخش ٹوانا نہیں, وہ جگیردار نہیں تھا, یہی تو ایک مسکنسپشن ہے. وہ خود جگیردار نہیں تھا. میرے پاس بے شمار ٹوانوں ہمارے عزیز ہیں, ہماری رشتہ داری ہیں ٹوانوں میں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ٹوانے سارے جگیردار ہیں. اگر ایک کلو کوئی جگیردار, مثلا میرے بزرگ رشتہ قبیلے میں سے جنرل کلو صاحب تھے, جنرل شمس الرحمان کلو, اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے, وہ ایک ٹرو سولجر تھے اور پوری آرمی میں پہچانے جاتے ہیں, آج بھی پہچانے جاتے ہیں.
فل جنرل لیفٹیننٹ جنرل تھے شمس الرحمان کلو، ان کے والد صاحب بریگیڈیئر فضل الرحمان کلو ISSB کے چیئرمین رہے. تو اب بھائی میں ان کی جگہ میں تو نہیں لے سکتا نا. تو یہ سارے ٹیوانے بھائی، وہ ان میں سے جاگیردار وہی ملک خضر ایاد تیوانا، جنرل عمر ایاد تیوانا، وہ جو لوگ جاگیردار تھے. چلیں یہ بتائیں کہ یہ جو کاٹھے انگریز تھے نا، یہ سارے مل کے انہوں نے آ کے وہ پورا کیپچر کر لیا بیوروکریسی کے ساتھ مل کے. جب کچھ کاٹھے انگریز آپ کے پارٹی میں بھی ہیں، جنوبی پنجاب سے کچھ ہیں جی. اس وقت تو میرے خیال میں ختم ہوتے 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 اس وقت ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ کاٹھے انگریز جنوبی پنجاب میں ہیں آپ کی پارٹی میں کاٹھے انگریز؟ بہت کم، بہت کم ہماری پارٹی میں، بہت. وہ سارے وہ ایلیمینیٹنگ راؤنڈ چلتے گئے ایلیمینیٹنگ راؤنڈز میں. لیکن جو ہمارے پاس ہے نا، وہ ہمارا عقیدہ جو ہے، ہمارا نظریہ وہ اڈاپٹ کر چکے ہیں. اب ان کو یہ سزا تو نہیں نہ ملنی چاہیے. وہ پاکستان کے جب وہ قبلہ درست ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے، جب وہ درست ہو گئے تو ٹھیک ہے. وہ اس وقت ان کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے وہ وہی ہے جو میاں محمد نواز شریف. ان میں کچھ عہدیدار بھی ہیں پارٹی کے عہدیدار؟ جی ظاہر عہدیدار ہوں گے، لیکن وہی نظریہ ان کا بھی وہی نظریہ ہے. اگر انہوں نے بیعت کر لی ہے تو بس ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب بتائیں نا جی، اب کچھ 40 کا قریب ان کا دعویٰ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس 40 ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا وجہ کیا ہے، کیوں فارورڈ بلاک کی ضرورت ہے؟ 6 سے 7 بھی نہیں ہے. آپ کا کوشچن یہ بڑا ویلڈ ہے کہ کیوں فارورڈ بلاک کی ضرورت ہے. وہ اس وقت چودھری صاحبان کو جو ہے وہ امٹیریل کرنا چاہتے ہیں، PTI والے. اچھا، PTI کے جو صاحب ہیں جو کل تعریفیں کر رہے تھے بزدار صاحب کی، وہ جو ہے وہ چودھری صاحبان کو امٹیریل کرنا چاہتے ہیں کہ چودھری صاحبان، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈنگ کٹنا چاہتے ہیں. ہاں، وہ چاہتے ہیں کہ چودھری صاحبان جو ہے وہ اپنی زبان میں لفظ بولتے ہیں کہ چودھری صاحبان جو بلیک میلنگ کرتے ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحبان جو ہے ان سے سیاست جو ہے بہت اچھی سیاست کرتے ہیں. میرا چودھری صاحبان سے اس حد تک اس وقت یہ اختلاف ہے کہ چودھری ظہور الہی صاحب، جو چودھری ظہور الہی صاحب کو امیر محمد خان اور ایوب خان اور ذوالفقار علی بھٹو ڈیموکریسی کی راہ سے ہٹا نہیں سکے، اور انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور مت جیل اور پتہ نہیں کیا دیکھا. ان کی اولاد جو ہے میرے لیے بہت محترم ہے چودھری شجاعت صاحب، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ رہے، ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب بھی وقت ہے کہ ان کو جو ہے اپنی مسلم لیگ میں ہی آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اور انہیں ڈیموکریسی، جب وہ جاتے ہیں پھر آپ بلاتے نہیں، ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ جب بھی ان کے بیان سن لیں، ان کے انتہائی پسندیدہ بندے ہیں چودھری، ہماری لیڈرشپ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور ایک سیاسی وفاداری ہے، خاندانی ریلیشن بھی ہے. نہیں لیکن یہ بتائیں کہ جو ایک ایکسپیکٹڈ فارورڈ بلاک جو PTI جو ہے وہ ہے کوئی نہیں یار. لیکن چلیں آپ کا دعویٰ ہے، لیکن ان کا بھی ایک کلیم ہے. کیا وہ آپ کے مطابق چودھری پرویز الہی کو ڈیمیج کرنے کے لیے بنا؟ اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں. اچھا پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی. کر دیں، اس میں کر دوں. صبح چودھری صاحبان جو ہے نا، صبح چودھری صاحبان غیر مشروط طور پہ گھر واپس آ جائے. پنجاب حکومت پرسوں جو ہے پنجاب حکومت ٹاپل ہو جائے، اپنے اصل گھر واپس آ جائیں. اصل گھر واپس آ جائیں چودھری صاحبان. فیصلے بعد میں ہوتے رہیں گے، فیصلے جو صبح کا بولا شام کو نہیں بھولا ہم نہیں کہتے، بس ٹھیک ہے جو کچھ ہو گیا، رات گئی بات گئی. صبح چودھری صاحبان واپس آ جائیں، اپنی جماعت میں آ جائیں، یہ ان کی جماعت ہے ملک صاحب، مسلم سن لیں، اور واپس آ جائیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ پنجاب حکومت جو ہے فیصلے، پھر یہ بڑے ہیں نا چودھری صاحبان بھی بڑوں میں شامل ہیں. ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، ہم تو فیصلہ سازی میں ہے نہیں. گھر میں کوئی ویلکم کرنے والا بھی تو ہونا. نہیں، یہ بات آپ غلط کر رہے. چودھری صاحبان کو ہمیشہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے، میاں محمد شہباز شریف صاحب نے، ایون آپ نے رانا صلاح اللہ صاحب کے بیانات بھی دیکھے، ہمیشہ انہوں نے چودھری صاحبان کو عزت سے نوازا ہے، ہمیشہ ان کی عزت کی ہے.
اور یہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چودھری صاحبان جو ہے یہ ان کو عزت ملنی چاہیے، ان کا ایک مقام ہے۔ اچھا جی، میرے کہنے سے ان کا مقام کم ہو جائے گا؟ لیکن جب آپ نے یونیفیکیشن بلاک بنایا تھا ان کی پارٹی میں، کس میں؟ تو بھائی یونیفیکیشن بلاک ہم نے ان کی پارٹی میں تھوڑی بنایا تھا۔ یونیفیکیشن بلاک یا پیٹریاٹ گروپ وہ ان کا تھوڑی تھا، وہ تو مشرف کا تھا، وہ تو جماعت ہی مشرف کی تھی۔ ہم نے تو مشرف کی جو باقیات تھی، جو پیٹریاٹ بنی تھی، کیا پیٹریاٹ پیپلز پارٹی سے چھوڑ کے جب گئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو مشرف نے پیٹریاٹ بنائی نا، لیکن کاف لیگ میں یونیفیکیشن بلاک آپ کی شرارت تھی۔ کاف لیگ میں جتنے لوگ گئے تھے نا اس وقت، وہ مشرف کے ہی لوگ تھے جو کاف لیگ میں بیٹھے تھے۔ تو ہم نے ان کو ہنٹ کیا کہ تم تو بھائی ڈیموکریٹک لوگ ہو، تم ادھر کدھر جا کے تھے۔ اب آپ کے ہنٹ ہو رہے ہیں، غیر کر لے تو آپ ریفرنس کیوں نہیں دے رہے؟ آپ اسپیکر کو دیں، اگر چودھری پرویز الہی ہٹ ہو رہے ہیں ان کے فارورڈ بلاک بنانے سے، جو 4-5 بندے جو بھی ہیں، تو ان کا ریفرنس کیوں نہیں آپ بھیجتے؟ وہ تو بھیجیں گے آگے الیکشن۔ اس لیے ہم 2 بندوں کا ریفرنس بنا کے ہم نے کس لیے بھیجنا ہے؟ وہ میں نے آپ نے میرا انٹرویو نہیں دیکھا، 6 ہیں، 2 نہیں ہیں، صرف 2 ہیں۔ اچھا، صرف 2 ہیں۔ ایک مسٹر سائیکو، جس کا میں نے وہاں اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ یہ تو سائیکو کیس ہے، ٹھیک ہے جی، وہ نشاط ڈار صاحب۔ باقی جو انصاری صاحب ہیں، وہ یونس اشرف انصاری، اس کی اپنی سے ہی کوئی نہیں، اس کا بھائی ہے بڑا، وہ یونس انصاری MNA، وہ گجرانوالہ میں اس کی کوئی جو بھی اس کا پرابلم ہے، تو وہ جو بھائی اس کو کہتا ہے وہ اس کی اپنی، دیکھیں میں بیٹھا اگر مجھے ایک ایسے ذہن میں آ گیا، اگر چودھری برادران اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ آ جائیں تو حکومت کل گئی، تو پھر تو آپ کا مڈ ٹرم کا نہیں ہوگا ڈیمانڈ؟ بھائی جس وقت بھائی آپ کیوں نہیں سمجھتے، پاکستان پنجاب جو ہے نا، پنجاب پاکستان ہے، پنجاب پاکستان ہے، 12 کروڑ کا صوبہ ہے۔ جب پنجاب کسی کے پاس آ جائے گا نا تو پاکستان پھر پاکستان ہے، وہ پاکستان پھر اسی کے پاس آ جائے گا جس کے پاس پنجاب ہوگا۔ اور پنجاب جو ہے، پنجاب سے بدلہ لیا جا رہا ہے، پنجاب کو اتنا تباہ کیا گیا ہے، تباہی تو پورے ملک میں آئی ہے، لیکن لکی صاحب دیکھیں پنجاب میں جو تباہی آئی ہے نا، دیکھیں گندم میں کیا کیا، گنے کے کاشتکار کے ساتھ کیا کیا، چینی میں کیا ہوا، ادویات میں وہ آج جنرل سیکرٹری بیٹھا ہے، منسٹری سے ہٹا دی۔ دیکھیں یہ کیا طریقہ ہوا، 400 ارب کا فراڈ ہے۔ ملٹائی نیشنل کمپنی جو ہیں ان کو مل کے ان کو الاؤ کیے ہیں، ان کے ریٹس بڑھائے ہیں، 200% ریٹ ادویات کے بڑھے ہیں، ابھی کل پھر 10% بڑھا دیے۔ تو دیکھیں یہ ہو رہا ہے اس ملک میں، یہ تباہی ہو رہی ہے اس ملک میں، اور یہاں سے جتنی کرپشن، ایک اور بات بتاؤ، یہ نعرہ لے کے چلے تھے، میں کہتا ہوں میری بات سنیں، ہماری کرپشن آج تک یہ ثابت کر دیں، ککس بیکس، کمیشن، کسی اتنے ہم نے پروجیکٹس کرائے ہیں، اربوں کے پروجیکٹس کرائے ہیں، کسی جگہ پہ میں گارنٹی کہتا ہوں، میں یہاں کہتا ہوں، کسی جگہ پہ آپ ثابت کر دیں، کوئی ثابت کر دیں کہ کک بیک، کمیشن، کوئی، یہاں میں آپ کو میں ثابت کر، بات سنیں، 305 ارب کا محمد ڈیم کا ٹھیکہ دیا ہے اس کو رزاق داؤد، اور رزاق داؤد چیئرمین تھا ڈیسکان کا، ڈیسکان کو وہ ٹھیکہ دیا، ٹھیکہ اوکے ہو گئے، اس کے بعد اس نے چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا۔ لیکن ڈیسکان کا اپنا ایک پروفائل ضرور ہے، دیکھیں جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بالکل منتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اب ندیم بابر بیٹھا ہے، اب مجھے یہ بتائیں جتنی تباہی اس نے آئی پی پیز میں لگا دی، تو پھر آپ کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ کو ثابت کر کے دیتے ہیں۔ ندیم بابر نے کیا کیا، اس نے رزاق داؤد نے کیا کیا، اس نے خسرو بختیار نے کیا کیا، جہانگیر ترین نے کیا، او بھائی۔ اجے ملک صاحب بہت شکریہ، چونکہ وقت کی قلت ہے، ظاہر ہے کہ محدود وقت ہوتا ہے، اس میں کوشش ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آئیں۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنے میزبان ابراہیم لکی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔